20 रकत तरावी के ऊपर अगर आइम्मा अरबा मुत्तफिक हैं तो पहले मुझे अल मुवत्ता का जवाब देंगे। सारे झूठ बोल रहे हैं कि चारों इमामों का इत्तेफाक है। इमाम तो अपनी किताब में लिख के चल गए, वो लेके आओ जी पीछू लेके आओ अल मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर दी। और इनका ये दावा बातिल है कि इमाम मालिक जो है वो 20 के कायल थे। किसी एक तादाद के ऊपर लोग मुत्तफिक ही नहीं है। 11 कम से कम है। आप 22 पढ़ लें, 23 पढ़ लें, आप 50 पढ़ लें, ये नफली इबादत है, जो मर्जी पढ़ें, इसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सर अल मुवत्ता इमाम मालिक की अपनी किताब है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उबई इब्न काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि रमजान में लोगों को 11 रकते पढ़ाए। तो इमाम मालिक अपना मौकिफ तो लिख के गए, अब फौत हो गए, पीछे लोगों ने उनके बारे में चीजें मशहूर कर दी। ये बचपन से पढ़ाया हुआ ना आपको, जो तरावी ना पढ़े उसका रोजा नहीं आता होता। सैयदना उमर जिनके नाम के ऊपर उम्मत को धौंस लगाए बैठे हैं, उन्होंने तो तरावी पढ़ी कोई नहीं है। आप ये बताएं कि आप चारों इमाम को बेवकूफ समझते हैं? चारों आइम्मा कराम जो है मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि तरावी 20 रकात है कम अज कम, और यही तसलसल जो है वो 1400 साल से चला आ रहा है कि 20 रकात तरावी हो रही है। और किसी ज़ईफ़ रिवायत से भी ये साबित नहीं है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के दौर के अंदर किसी मस्जिद में जो है वो 8 या 11 रकात वितर को मिलाकर पढ़ाई जाती है। और जो बाद उलमा हैं इसी से दलील पकड़ते हैं कि यही हमारी दलील है एक्चुअली, जो 1400 साल से चला आ रहा है उम्मत के अंदर अमली तवातुर। इख़बार अहाद जो हैं अहादीस हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमली तवातुर से चला आ रहा है और बुजुर्गों के सीना बसीना चला आ रहा है। अच्छा, इस पर इसका क्या जवाब देंगे कि आइम्मा अरबा मुत्तफिक हैं किसके ऊपर? 20 रकात तरावी पर। हाँ, ये एक लादा टॉपिक है, उसके ऊपर अब आ जाओ। 20 रकत तरावी के ऊपर अगर आइम्मा अरबा मुत्तफिक हैं तो अल मुवत्ता इमाम मालिक जो रूए अर्ज पे पहली हदीस की किताब है, ठीक है, वो लेके आओ जी पीछू लेके आओ अल मुवत्ता इमाम मालिक रेड कलर दी, ठीक है जी, इधर से ही निकलने हैं। हाँ, अल मुवत्ता इमाम मालिक बरेलवियों का तर्जमा शबीर बदर्स का छपा हुआ है। बरेलवियों के तर्जमे में 253 नंबर रवायत मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उबई इब्न काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि रमजान में लोगों को 11 रकते पढ़ाएं, यानी 8 तरावी और 3 वित्र, और इमाम एक रकत में 100 आयात तिलावत करता था और लोग फजर के करीब जो है ना वो फारिग हुआ करते थे। ये सर अल मुवत्ता इमाम मालिक की अपनी किताब है। देखिए, एक मेरे बारे में दावा है जो दुनिया करती है अमली तवातुर से। अमली तवातुर मेरे बारे में क्या है? यानी फिरकों वाले जो लोग हैं तो नेगेटिव बात ही करेंगे। और एक बात है जो मैं खुद लिख के दे दूं कि यार ये है, लिखी भी बात ज्यादा ऑथेंटिक है या लोगों की बात। तो इमाम मालिक अपनी एक किताब लिख के अल मुवत्ता अरबी में कहते हैं ऐसा रास्ता जिस पे कसरत से लोग चले हों। इस किताब का नाम ही क्या है? अल मुवत्ता, जिस पे कसरत से लोग चले हों, उस ट्रैक को, उस तरीके को कहते हैं अल मुवत्ता। अल मुवत्ता यानी इमाम मालिक कहते हैं कसरत से यही वाला मामला है। तो इमाम मालिक अपना मौकिफ तो लिख के गए, अब फौत हो गए, पीछे लोगों ने उनके बारे में चीजें मशहूर कर दी। तो वो अब इमाम मालिक तो केवल दिन ये कहेंगे ना जी मैंने जो किताब लिख के दी थी वो कितने की थी चीजें, तो उसी बुजुर्गों ने सीने लाके चलते रहे। बुजुर्गों के तो सीने एक जैसे है ही नहीं है। देवबंद के सीने कुछ और कहते हैं, बरेलवियों कुछ और कहते हैं, अपने आप में वो अकीदों में इख्तलाफ रखते हैं। ये नमाज तरावी क़याम रमजान का बयान, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये दिखाए ना जी, शबीर बदर्स ने ये छापी है अल मुवत्ता इमाम मालिक, जो बरेलवियों का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, शबीर बदर्स, ठीक है जी। और अरबों के शेयर्स हैं इस वक्त इनके मार्केट में। कई हदीस की किताबें ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी कुतुब सित्ता और बाकी किताबें भी कवर की हैं। सुन दारमी भी इनकी आ गई है और किताबें भी आ गई हैं। 253 इन्हीं का नंबर है। नमाज तरावी का चैप्टर अल मुवत्ता में दुनिया में कहीं खोल लें, ये आप इनको दिखा दें बिल्कुल एंड पे, ठीक है ना, ये वाला, ये आप भी देख लें। फिर आपको लोगों ने कहना यार वो लफंडर किस्म के लोग आपने बिठाए होते हैं। तो ये वो जो 253 ये बरेलवियों का तर्जुमा है। 11 रकत बुखारी में मौजूद है कि उबई इब्न काब और तमीम दारी की ड्यूटी लगाई थी हजरत उमर ने कि नमाज पढ़ाए, रखते नहीं थी। बुखारी में आई, अल मुवत्ता में रखते आ गई। बुखारी में अलग से हैं वो रमजान और गैर रमजान में 11 रकत सईदा आयशा की। इसमें मेरा क्लिप है तरावी 20 या 8। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इस टॉपिक पे किसी का क्लिप देखा गया वो मेरा क्लिप है। आप लिखें नमाज तरावी 20 या 8, 20 डिजिट में 8 तो खुल जाएगा। उसमें मैंने सारी चीजें तरतीब से बताई, पूरा मुकदमा है।
اس حدیث کی سند سونے کی مہر ہے. اس سند کے اوپر بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں, لمبی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. امام مالک نے سنا ہے محمد ابن یوسف سے. محمد ابن یوسف جو ہے یہ تابعی ہے اور بیٹا ہے صحابی کا. صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید. صائب بن یزید کا بیٹا محمد بن یوسف ہے, اور وہ امام مالک سے بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر اور نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. صاحب مزید فرماتے ہیں ان دنوں امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا. ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہا کرتے تھے اور فجر کے قریب تراویح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے, یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے. چلو الموتا تو انہوں نے کبھی کھولی نہیں ہوگی, مشکات تو ہر مدرسے میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. بلکہ دیوبند تو ختم مشکات کرتے ہیں, جیسے اہل حدیث ختم بخاری کرتے ہیں نا, دیوبند ختم مشکات کرتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ختم کون سا ہے, ختم شدھ والا ختم ہے یا وہ دوسرے والا ختم ہے یا پڑھنے والا ختم ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت بھی ہے, وہ منقطع روایت ہے. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں لوگ 23 رکعت ادا کیا کرتے تھے. وہ یہاں سے پیش کرتے ہوں گے. ان سے پوچھیں کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر کا اگر زمانہ پایا تو یہ روایت متصل ہوگی. انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا, تو یہ منقطع روایت ہے. جو صحیح روایت ہے وہ موجود ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا سر. الموطا موجود ہے. اب امام مالک کے ماننے والے جو مرضی کرتے رہے. خود یہی حنفی مالکیوں کو کہتے ہیں بھی الموطا امام مالک میں ہی موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی شاید ہاں یہ نشان لگایا ہوا ہے 378 اسی الموطا کے اندر. وہ مالکی پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ امام مالک کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو ہم جائز سمجھتے اس کی وجہ سے نہیں کہ بھی مالکی اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر اثر موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے. دونوں طریقے سنت ہے. امام مالک نے باب باندھا ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا, لیکن مالکی 99% آلموسٹ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ان کو جب ہم کہتے ہیں امام مالک یہ لکھ کے دیں, وہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں لکھے کو, ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر پھر ٹھیک ہے, ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ چھوڑ دیں اس کو. انڈیا پاکستان میں تو قبروں سے مانگا جاتا ہے, آپ کیا آیتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی بنیاد بھی بات ہوگی نا. یہ وہ روایت ہے جو سال ابن سعد السعدی کی روایت امام بخاری نے بھی امام مالک سے لی ہے. یہ وہی روایت ہے جو مالک میں الموطا امام مالک میں 378 آئی ہے, اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھا. یہ دکھائیں جی ان کو ایچ ڈی کیمرے میں 378 نمبر روایت اسی الموطا کے اندر. اب مالکیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تو ہاتھ باندھنے والی سنت ہی چھوڑ دی. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی سنت ہے. اب مالکیوں کو کہو کہ امام مالک کی کتاب ہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کتاب کو چھوڑیں, ہم عملی تواتر کو لے کے چلتے ہیں. میرے بھائی عملی تواتر صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے جس کے اوپر پوری امت اتفاق کیے ہوئے ہیں. یہاں تو کتابوں میں فرق ہے, اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ امام مالک جو ہے وہ 20 کے قائل تھے. میں نے اس کلپ کے اندر کتنے ائمہ کے اقوال بتائے انکلوڈنگ امام شافعی, امام مالک. کسی ایک تعداد کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں ہیں. 11 کم سے کم ہے. آپ 22 پڑھ لیں, 23 پڑھ لیں, آپ 50 پڑھ لیں, یہ نفلی عبادت ہے, جو مرضی پڑھیں, اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ جو غامدی صاحب نے کہا ہے نا, لوگوں کو آج کل بڑی تکلیف ہوئی ہے. وہ غامدی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے, انہوں نے نا جب ان سے پوچھا کہ تراویح, انہوں نے کہا تراویح سرے سے نماز ہی کوئی نہیں. ساتھ ہی دیکھا لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بات پوری سننی ہے, تسی میری گل پوری سننی ہے. جی مسلمانوں پہ نمازیں فرض کتنی ہے ٹوٹل؟ 5. اور رمضان میں کتنی فرض ہے؟ 5. لیکن وہ آپ کے علماء نے تو آپ کو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جڑا تراویح نہیں پڑھتا نا وہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا. یہ بچپن سے پڑھایا ہوا نا آپ کو. جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں آتا ہوتا. یعنی انہوں نے آپ کی 6 نمازیں بنا دی ہیں رمضان کے اندر. تو یہ دین میں بدعت نہیں کی انہوں نے کہ ایک نفلی نماز کو یہ کہہ دیا کہ وہ فرض روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو اب ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈر ڈر گئے اور نفل کے اوپر آ گئے. ادروائز انہوں نے پٹی تو پوری پڑھائی ہوئی تھی. جس طرح حنفیوں کی عوام نے اپنی پبلک کو بتایا تھا وہ جی رفع دین ہوتا تھا, وہ بت رکھ کے آتے تھے نا منافقین, تو اس لیے ہوتا تھا. اس طرح کی پٹیاں انہوں نے ہر قسم کے ٹوٹکے رکھے ہوئے ہیں. اب ٹوٹکے ہو رہے ہیں فیل, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو یہ ٹوٹکے تو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے تھے. تو نمازیں اب جب آپ نیریٹو یہ کھڑا کریں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوتا, تو پھر غامدی صاحب جیسے لوگ اللہ آپ پہ مسلط کرے گا نا, جو سٹارٹ ہی سے لیں گے کہ نماز ہے ہی کوئی نہیں تراویح. پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ نفلی نماز تھی, نبی علیہ السلام پہ فرض تھی, رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی, امت کے لیے سنت ٹھہرا دی گئی, امت لے کے چل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ عملی تواتر جو ہے اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟
نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے زمانے میں عملی تواتر کیوں نہیں تھا کہ انہوں نے ایک امام کھڑا کیا ہو؟ اما عائشہ کی بخاری میں حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ اس طرح اپنے اپنے نوافل پڑھتے تھے، حضرت عمر کے بھی 3 سالوں میں پڑھتے رہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، جمع کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، جمع کرنے کے بعد کہا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ سیدنا عمر جن کے نام کے اوپر امت کو دھونس لگائے بیٹھے ہیں، انہوں نے تراویح پڑھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ کسی امام نے یہ وہ، میرے امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے جماعت سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے یا امام عمر فاروق کو؟ ظاہر ہے ہاں، تو سیدنا عمر تو جماعت قائم کر کے وہاں سے چلے گئے اور ساتھ جملہ بھی بول گئے، جملہ بھی کس کے، کوئی بعد میں یہ تعویل نہ کرے وہ ہم ہی چلے گئے، سن کو کام پہ گیا سی، انہوں نے جملہ بولا۔ صحیح بخاری میں ان کا جملہ نقل ہے، میں نے اس کلپ میں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر آخری پیر میں اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہے، یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری پیر میں اٹھ کے پڑھیں۔ اصل میں نا، میں آپ کو کچھ تلخ باتیں کروں، آپ نے برا نہیں ماننا، یہ جتنے ایونٹ سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک خاص ذہنیت ہے۔ جتنی یہ سرمنیز ہوں گی نا، اتنی چندہ کے معاملات چلیں گے۔ یار مجھے بتائیں کہ صحابی کسی نے مدرسہ بنایا تھا حفظ قرآن کا؟ یہ سب تمام علماء سے سوال ہے، کسی صحابی نے کوئی مدرسہ بنایا کہ لوگوں کو حافظ قرآن بنا کے، طوطے بنا کے نکالو جن کو قرآن حدیث آتا نہ ہو؟ یہ مدرسے کب سے بننے شروع ہوئے؟ کوئی مدرسہ بنا ہے؟ کوئی امام بخاری کا مدرسہ تھا جس میں حفظ قرآن کراتے تھے؟ حفظ قرآن کا کبھی کوئی مدرسہ نہیں رہا۔ یہ انگریزوں کے زیر اثر جب یہ غلامی کے دور میں آئے تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے، ساتھ ان کی روزی روٹی بھی چل پڑی، اور انہوں نے کہا پھر لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ایک بچہ حافظ بنا لو، باقی ٹھیک ہے پیو بھی سمگلنگ کرے تے بھرا بھی شراب پیندے رہن، کرتے رہو سارے کام، ایک بچہ ہے تو 7 نو لے جائے گا، 7 تو گھٹ ہی ہو، تسی 7 کی گنتی پوری کر لو۔ اس طریقے سے کہ تراویح بھی ایک ذریعہ بنا ہے کھانے پینے اور ایکٹیویٹیز کا، حالانکہ یہ پیورلی ایک نفلی عبادت تھی۔ اور تراویح کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کی ریویژن ہو جائے سال بعد، لوگوں کو پتہ چلے۔ تو سر انڈیا پاکستان میں تو تراویح کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں عربیوں کے تراویح کو قیام اللیل کو مانتا ہوں کہ واقعی ان کو پتہ چل رہا۔ یہاں تو جناب لوگ تلاوت سن رہے ہو، عذاب کے یاد میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، یہی حالت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ تو صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس رکوع میں کب جائے گا۔ تو سر اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے رات کے آخری پیر اٹھ کے 8 10 20 25 30 40 50 جتنے بھی آپ نے پڑھنے نوافل پڑھیں، امت کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں کہ آپ یہ عملی تواتر تو میرے بھائی کئی ایک چیزوں کا چلتا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ حق کی آواز ہمیشہ رہی ہے، کتابوں میں موجود رہی ہے، لوگ آواز نکالتے رہے ہیں کہ یہ نفلی چیزیں ہیں، ان کے اوپر فرض کا درجہ نہ ڈالا جائے۔ نبی علیہ السلام تو بخاری میں الفاظ ہیں، ناراض ہو گئے جو لوگ آگے تھے چوتھے دن، آپ فرمایا امت میں فرض کروانے لگے ہو، جاؤ اپنی اپنی پڑھو۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا، وہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے دوسرے اینگل سے دیکھا کہ چونکہ یہ پسندیدہ نماز ہے، اب تو فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا چلے گئے، تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرایا۔ اور وہ انہوں نے اسٹیبلش یہ نہیں کیا کہ تراویح کی جماعت شروع کرائی ہے، جماعتیں پہلے ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی تھی، بخاری میں الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا یار 1.5 مسجد نہ مسجد بناؤ، کوئی کا حافظ لے کے کھلوتا ہے، کوئی دوسرے کو تیسرے، ان کا یار ایک کے پیچھے کا، یہ ٹوٹل گیم تھی۔ اس کو پکڑ کے پورے کا پورا نیریٹو کھڑا کیا اور پی ایچ ڈی تھیسس انہوں نے پکڑ کے لی۔ تو پہلے مجھے الموطا کا جواب دیں گے، سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، امام تو اپنی کتاب میں لکھ کے چل گئے۔ جس طریقے سے امام حنیفہ کے اوپر کئی ایک جھوٹ باندھے گئے چونکہ ان کی کتاب کوئی نہیں تھی، ان کو تو ہم کسی خاص حد تک ہی بچا سکتے ہیں۔ امام مالک کی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے، امام مالک نے کوئی جھوٹ بنے گا نا، میں دکھا دوں گا، ہے دیکھ لو الموطا امام مالک، شروع ہو گئے۔